सेंट्रल जेल में कैदी औरतों के जिस्म पर शहद क्यों लगाया जाता है, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन वो था जब मैंने पहली बार सेंट्रल जेल के अंदर कदम रखा। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, दिल में बेपनाह खौफ और आंखों में आंसू। मैं कोमल जो कभी अपने घर भर की लाडली थी, जो इंतहाई नाजुक मिजाज थी, जिसे अम्मी अब्बा ने बहुत प्यार से पाला था, आज एक कातला के तौर पर इस खौफनाक जगह कैद कर दी गई। जेल का सेंट्रल दरवाजा जब मेरे पीछे बंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे यह मेरी जिंदगी का आखिरी दरवाजा था जो हमेशा के लिए बंद हो गया हो। मैं दाढ़ी मारकर रोना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखें खाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा जैसे कोई आखिरी उम्मीद बाकी हो, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी और घूरती निगाहें थी। मुझे एक मोटी बदसूरत सी औरत के हवाले कर दिया गया जो जेल की सुपरिटेंडेंट थी। उसकी आंखें इंतहाई सख्त थी, जिनमें जरा सी भी हमदर्दी नजर नहीं आती थी। उसने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा जैसे कोई सामान का मुआयना कर रहा हो। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिस पर मैं अंदर तक कांप गई। चलो कपड़े उतारो, उसने हुक्म दिया। उसकी आवाज में सख्ती और बेरहमी थी। मैंने हैरत से उसे देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? मेरे मुंह से बस यही एक लफ्ज निकल सका, क्या सुनाई नहीं देता? कपड़े उतारो या तुम्हारे घर के कपड़े नहीं चलेंगे, वो दांत पीसकर बोली। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने घर के पहने हुए कपड़ों को हसरत से देखा जो मेरी माँ ने मेरी शादी पर सिलवा कर मुझे दिए थे। हल्के गुलाबी रंग का सूट जिस पर नाजुक कढ़ाई थी, जिसमें से मेरी माँ की मोहब्बत भरी खुशबू आती थी। लेकिन मुझे ये उतार कर इस जेल का गंदा मोटा सा लिबास पहनना था। जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं, सुपरिटेंडेंट ने गुस्से से कहा। मैंने आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की और मजबूरी में अपने कपड़े उतारने शुरू किए। मैंने अपने आप को इतना बेबस और इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। मेरी उंगलियां कांप रही थी, मेरा जिस्म सुन्न हो रहा था। जब मैंने अपने घर के कपड़े उतार दिए तो मुझे जेल की मखसूस वर्दी दे दी गई। जैसे अजब बास आती थी। उसका रंग स्लेटी था जो इंतहाई खुरदरा सा था। जब मैंने उसे पहना तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी पहचान, अपनी शख्सियत सब कुछ खो दी है। चलो मेरे साथ, सुपरिटेंडेंट ने कहा और तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगी। जेल की राहदारियों में कदम कदम पर तारीखों का राज था। दीवारें नम थी और हर तरफ सैलन ज़दा बू थी। जैसे मेरा दम घुट रहा था, रास्ते में मुझे कई कैदी औरतें नजर आईं। कुछ बैठी रो रही थी, कुछ खामोश कोने में सर झुकाए बैठी थी और कुछ पागलों की तरह चीख रही थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मेरी भी यही हालत होगी? क्या मैं भी इन जैसी हो जाऊंगी? यह ख्याल आते ही मेरे पूरे जिस्म में कभी दौड़ गई। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि सुपरिटेंडेंट मुझे इन आम कैदी औरतों के कमरे की तरफ नहीं ले जा रही, बल्कि वो घूमकर दूसरी तरफ आ गई जो निस्बतन साफ सुथरा था। ये राहदारी थोड़ी कम तारीख थी और यहाँ वो बदबू भी इतनी नहीं थी। तो खुशकिस्मत हो, सुपरिटेंडेंट ने अचानक तेज लहजे में कहा, तुम्हें खास कमरे में रखा जाएगा। इसके लहजे में तन साफ महसूस हो रहा था। खास कमरा? मैंने झिझकते हुए पूछा, मगर वो कुछ नहीं बोली। बस एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई जो मुझे और भी डरा गई। हम एक कमरे के सामने रुके। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने फौरन महसूस किया कि यह कमरा बाकी जेल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ फर्श साफ था, दीवारें निस्बतन बेहतर हालत में थीं और कोने में 3 चारपाइयां रखी हुई थीं जिन पर साफ चादरें बिछी थीं। कमरे में पहले से 2 लड़कियां बैठी थीं। दोनों जवान थीं, दोनों हसीन थीं, लेकिन जब मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो मेरा दिल बैठ गया। उनके चेहरों पर एक अजीब खौफ था, अजीब डर था, एक ऐसा खौफ जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो खौफ नहीं था जो किसी आम कैदी के चेहरे पर होता है, जो कुछ और था, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत खौफनाक। एक लड़की जो तकरीबन 20 साल की होगी, कोने में घुटने से चिपकी बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं जैसे बहुत रोई हो। दूसरी लड़की जो शायद 18-19 साल की थी, बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें छत की तरफ जमी हुई थीं। बेहिस, बेजान, ये तुम्हारी नई साथी है, सुपरिटेंडेंट ने उन दोनों लड़कियों से कहा, इसका ख्याल रखना। दोनों लड़कियों ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी नजरों में अजीब सा खालीपन था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखती रहीं और फिर अपनी दुनिया में गुमसुम हो गईं। सुपरिटेंडेंट जा चुकी थी, जबकि मैं सहम कर वहीं सिमट कर बैठ गई। कमरे में खामोशी थी कि ऐसी खामोशी दिल को चीरती है। हेलो, मैंने हिम्मत करके कहा, मेरा नाम कोमल है, तुम्हारा नाम? कोने में बैठी लड़की ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बिस्तर पर लेटी लड़की ने तो जैसे सुना ही नहीं। नाम 302, अब हमारे यही नाम है। बड़ी देर बाद मुझे जवाब मिला तो मुझे कुछ हौसला सा हुआ। तुम लोग कब से यहाँ हो? मैंने फिर सवाल दागा। ऐसा लगता है जन्म ही यहाँ लिया, कोने वाली लड़की दोबारा बोली। उसकी आवाज सुनकर लगा जैसे किसी कुएं से उसकी आवाज आ रही हो। मतलब तुम जल्द जान जाओगी। उसकी आवाज में न जाने ऐसी क्या बात थी कि मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। क्या जान जाऊंगी मैं? प्लीज मुझे बताओ, मैंने इल्तिजा की। बिस्तर पर बैठी लड़की ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए अचानक से नफरत और गुस्सा उमड़ आया।
اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اس نے اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ لیا اور زور زور سے کھینچنے لگی، پھر ایک دم رک گئی۔ جہاں اس کمرے میں جو لڑکی آ جاتی ہے اسے اچھا کھانا بستر سب ملتا ہے، کیونکہ کیا میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، کیونکہ ہم مال ہیں، سامان ہیں جنہیں اچھی حالت میں رکھنا ضروری ہے، کونے والی لڑکی نے کہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں الجھ سی گئی، میرے دماغ میں طوفانی جھگڑا اٹھنے لگا۔ مال، سامان، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ ہفتے میں ایک دن، بستر والی لڑکی نے کہنا شروع کیا، لیکن اس کی آواز کانپ گئی۔ ہفتے میں ایک دن کیا؟ میں نے پوچھا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا، بس اتنا جان لو کہ لڑکی سانس تو لیتی ہے مگر مردوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن ہو رہی ہوں۔ میری سانس تیز ہو گئی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، میں نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ جو پہلی نظر میں عام قیدیوں کے کمرے سے بہتر لگا تھا، اب مجھے قبر کی طرح لگنے لگا۔ یہ صفائی، یہ اچھے بستر، یہ سب کچھ کسی بہت بڑی سازش کا حصہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی بہت بڑے خطرے میں پھنس گئی ہوں، ایک ایسے خطرے سے جس کے بارے میں مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں، لیکن جو میری زندگی کو ختم کر سکتا تھا۔ مجھے جیل میں آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، لیکن یہ 2 دن جیسے 2 سال کی طرح گزرے تھے۔ میں نے ان 2 دنوں میں اپنی ساتھی قیدی لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں بہت کم بولتی تھیں۔ جب بھی میں کچھ پوچھتی وہ پہلے تو جواب ہی نہ دیتی، اگر جواب ملتا بھی تو اتنا مبہم کہ مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ ان کی خاموشی میں ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ ان کے نام مجھے بڑی تگ و دو کے بعد معلوم ہوئے۔ کول میں بیٹھنے والی لڑکی کا نام سائمہ تھا، وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور اسے یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دوسری لڑکی جو زیادہ تر خاموش رہتی تھی اس کا نام فریہ تھا، وہ میری ہم عمر کی تھی اور اسے یہاں آئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے۔ تیسرے دن صبح جب میں نیند کی حالت میں تھی، اچانک دروازے کے زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ موٹی بھدی آواز والی سپرنٹینڈنٹ دروازے میں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 2 اور عورتیں تھیں جو ہاتھوں میں کچھ سامان لیے ہوئے تھیں۔ اٹھو سب، آج ہفتہ ہے، سپرنٹینڈنٹ نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ سائمہ اور فریہ دونوں فوراً بیٹھ گئیں، لیکن ان کے چہرے مکمل طور پر سفید پڑ گئے تھے۔ فریہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور سائمہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سپرنٹینڈنٹ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ آنے والی دونوں عورتوں نے شاپر فرش پر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں شیشے کے جار تھے جن میں کچھ گاڑھا سنہری مائع تھا اور ساتھ میں تولیے اور کپڑے بھی تھے۔ آج تم تینوں کو تیار ہونا ہے، سپرنٹینڈنٹ نے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پہلے تم اپنے جسموں پر یہ شہد لگاؤ گی۔ شہد؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ سوال مت پوچھو، جو کہا جائے وہ کرو، سپرنٹینڈنٹ نے سختی سے کہا۔ میں نے سائمہ اور فریہ کی طرف دیکھا، وہ دونوں سر جھکائے بیٹھی تھیں جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو سپرنٹینڈنٹ نے مجھے غور سے دیکھا، پھر قریب آئی۔ نہیں ہونا، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے تمہیں، یہاں انکار نہیں، تابعداری چلتی ہے۔ میں یہ نہیں کروں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میں گر گئی اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تمہیں اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے، اس نے غصے سے کہا۔ یہاں تم قیدی ہو اور قیدی حکم مانتے ہیں۔ میں فرش پر بیٹھی رونے لگی، میرا گال جل رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کسی دن اس طرح کی تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سپرنٹینڈنٹ نے مجھے بالوں سے پکڑا اور آگ بگولا لہجے میں بولی، اب اگر تم نے کوئی سوال کیا تو اس سے آگے کے حربے تم سہ نہیں پاؤ گی، سمجھی؟ میں نے ڈر کر ہاں کر دی کیونکہ مجھے کوئی اور راستہ نہیں آ رہا تھا۔ اب تم تینوں اپنے کپڑے اتارو اور یہ شہد اپنے جسموں پر لگاؤ، پورے جسم پر، سمجھی؟ سپرنٹینڈنٹ نے حکم دیا۔ سائمہ اور فریہ نے فوراً اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ ان کے چہرے بے تاثر تھے، انہوں نے یہ سب پہلے بھی کیا تھا۔ یہ بات ان کے انداز سے صاف تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ جلدی کرو، سپرنٹینڈنٹ نے مجھے ڈانٹا۔ آنسو بہاتے ہوئے دل میں ہزاروں سوالات لیے میں نے بھی شہد کی بوتل ہاتھ پر اٹھائی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ میں شہد کی بوتل لیے غیب دماغی کے ساتھ کھڑی تھی، تبھی سپرنٹینڈنٹ نے گرج کر کہا، فٹافٹ سارے جسم پر شہد لگا، جلدی کر۔ سائمہ اور فریہ نے شہد بوتل سے نکال کر اپنے جسموں پر لگانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی مجبوری میں شہد ہاتھ میں لیا، وہ ٹھنڈا اور چپچپا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے جسم پر لگایا تو مجھے متلی سی آ گئی، کیونکہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے رو کر پوچھا۔ خاموش رہو اور کام کرو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ شہد لگانے کے اس عمل میں تقریباً 15 منٹ لگے۔ میرا پورا جسم چپچپا ہو گیا، میں اپنے آپ کو اتنا گھٹیا محسوس کر رہی تھی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اب تم باری باری نہاؤ گی، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ وہاں باتھ روم میں ایک بڑا ٹب ہے،
سیما نے سر جھکایا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ مکمل طور پر خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کوئی جذبات ہی نہ بچے ہوں۔ جب سیما اندر گئی تو میں نے اچانک کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی سرخ روشنی دیکھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی ڈیوائس ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیمرہ ہے؟ میں نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، خاموش رہو۔ اس نے جھڑکا، لیکن میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے، کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میرا جسم سرد ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دل میں کہا۔ سائمہ نہا کر باہر آئی، اس کے بال گیلے تھے اور اس نے تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ اب فریہ کی باری تھی، وہ بھی اندر چلی گئی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھا جو ایک کرسی پر بیٹھی ہماری نگرانی کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ جب فریہ باہر آئی تو میری باری تھی۔ جاؤ جلدی کرو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ میں بیت الخلاء میں داخل ہوئی۔ وہاں واقعی بڑا ٹب تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر نظر ڈالی جو شاید سے اٹا ہوا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے ٹب میں قدم رکھا اور خود کو دھونا شروع کیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، لیکن میں زور زور سے اپنے جسم کو رگڑ رہی تھی، جیسے اس شہد کے ساتھ ساتھ اپنی ذلت کو بھی دھو ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکال دے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب میں نہا کر باہر آئی تو سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں نئے کپڑے دیے۔ یہ ہمارے عام جیل کے کپڑوں سے مختلف تھے۔ یہ سلیقے سے سلے ہوئے تھے، رنگین تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ فٹنگ میں بھی بالکل ٹھیک تھے۔ یہ کپڑے پہنو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں نے کپڑے پہنے تو ہماری جون ہی بدل گئی۔ ہم کسی بھی طرح سے اب قیدی عورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک ماڈرن عورتیں لگ رہی تھیں۔ میرا دل تو بیٹھتا جا رہا تھا۔ اچھا اب چلو میرے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے چلنے لگیں۔ وہ ہمیں ایک اور کمرے میں لے گئی جو پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھرا تھا۔ وہاں ایک دیوار کے سامنے ایک بڑا کیمرہ لگا ہوا تھا جو بالکل واضح تھا۔ یہاں کھڑی ہو جاؤ تینوں، ایک لائن میں، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم نے ویسا ہی کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سیم اور فریہ سر جھکائے کھڑی تھیں، لیکن میں نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی۔ یہ ایک مرد کی آواز تھی جو کسی سپیکر سے آ رہی تھی۔ اچھا آج 3 نئے آپشنز ہیں۔ میرا خون منجمد ہو گیا۔ آپشنز؟ ہم آپشنز ہیں؟ پہلی بہت عام ہے، دوسری ٹھیک ہے، لیکن تیسری آواز رکی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز مجھے دیکھ رہی ہے۔ تیسری بہت شاندار ہے، نئی، فریش، بالکل پرفیکٹ۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کومل کو لے آؤ، یہ آواز سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ہی کیوں لیا گیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ مجھے کہاں لے جائے گا؟ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ سپرنٹینڈنٹ میری طرف مڑی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ چل بھائی، تیری قسمت چمک گئی ہے، اس نے تن سے کہا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے چیخ کر کہا، لیکن 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھیں۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں گڑ گڑانے لگی۔ سیم اور فریہ نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ مجھے زبردستی کمرے سے باہر لے جایا جانے لگا۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی، لیکن کسی کے بھی کان پر جون تک نہ رنگی۔ راہداری میں دوسری قیدی عورتیں مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن سب خاموش تھیں۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ یہاں آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا۔ میں برابر مزاحمت کر رہی تھی، میرے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے، لیکن وہ دونوں عورتیں مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں۔ موٹی سپرنٹینڈنٹ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر جو سختی تھی وہ میرے دل کو لرزا رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک شیطانی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کسی بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے التجا کی۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ رہو، ایک عورت نے میرا بازو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خاموشی سے چلو، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ مجھے کچھ بتائیں تو۔ مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم جیل کی مرکزی عمارت سے باہر نکلے اور ایک اور عمارت کی طرف چلنے لگے۔ یہ عمارت بالکل الگ تھی، جیل کے باقی حصے سے بالکل مختلف۔ باہر سے ہی یہ صاف ستھری اور اچھی نظر آ رہی تھی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، چمکتا ہوا جیسے ابھی صاف کیا گیا ہو۔ دیواریں خوبصورت رنگوں سے پینٹ کی ہوئی تھیں اور چھت سے شاندار فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ کوئی جیل کا حصہ نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کسی امیر آدمی کا محل لگ رہا تھا۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے تو وہاں موجود سپاہی نے ہمیں دیکھتے ہی کافی برا سا منہ بنا کر کہا، اتنی دیر کر دی صاحب، کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ 100 بار کہا ہے کہ وقت کی پابندی کیا کرو، مگر تم عورتوں کے دماغ میں نہ جانے کیا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ کیا کروں میں، نئی لڑکی ہے، قابو کرنے میں وقت تو لگتا ہے نا۔
کیا سر غصے میں ہے؟ نہیں کچھ خاص نہیں، بس جلدی جاؤ، اب تو سپرنٹینڈنٹ نے مجھے پلٹ کر گھورا، پیروں میں جان نہیں ہے کیا؟ جلدی چل، وہ دھاڑ کر بولی۔ تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ہم ایک بڑے دروازے کے سامنے رکے۔ دروازہ بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر پیچیدہ نقش و نگار کنندہ تھے۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ شکر ہے کہ میں منہ کے بل نہیں گری۔ میں جو ہی پلٹی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب میں اس کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں ایک شاندار صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ ایک طرف شیشے کی بڑی میز تھی جس پر گلاب، عجیب عجیب سی بوتلیں اور برف رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ تو انتہائی عالیشان اور بڑا تھا، شاید میرے پورے گھر جتنا بڑا۔ فرش پر نرم قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر قدم رکھتے ہی پاؤں دھس جاتے تھے، لیکن اس کی عالی شان میں کچھ ایسا خوفناک تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ لیکن اچانک ایک چیز میری نظر سے گزری تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ چیز تھی دیواروں پر لگی خواتین کی نیم عریاں تصاویر جو بڑے بڑے فریم میں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ تصاویر تو اتنی شرمناک تھی کہ میں نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں۔ میرے پورے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ یہ کیا جگہ تھی؟ یہاں مجھے کیوں لایا گیا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں ہر طرف سے خوف میں گھری ہوئی کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میرا دل اتنی تیز سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک کونے میں ایک بڑا پلنگ تھا جس کے ارد گرد سرخ کلر کی جالی دار پردے لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں خوفناک خیالات آنے لگے۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور زور سے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے مٹھی سے دروازہ پیٹا۔ کھولو پلیز، کھولو، مجھے جہاں سے نکالو۔ میں چیخ رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی۔ میں دروازے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کا ہر خوبصورت خواب، ہر امید، سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ امی ابو کاش آپ ہوتے، میں سچکیاں لیتے ہوئے بولی، کاش آپ مجھے بچا سکتے۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہاں کسی بہت بڑے گناہ کے لیے لایا گیا ہے۔ اچانک میری نظر میرے ہاتھوں پر پڑی اور اسی لمحے مجھے یاد آیا وضو۔ میں نے نہانے کے ساتھ ہی وضو کیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرا وضو ہے۔ میں نے خود سے کہا۔ یہ احساس میرے لیے ایک روشنی کی کرن کی طرح تھا۔ اس جگہ میں مجھے اللہ کی یاد آئی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ مجھے خود اپنی طرف بلا رہا ہو۔ کیا وہ مجھ سے مانگ کر دے دیکھو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید مجھے کوئی جے نماز نظر آ جائے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کونے میں ایک طرف مجھے جے نماز پڑی ہوئی دکھائی دی۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی متاع حیات میرے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جے نماز اٹھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن جب میں سجدے میں گئی تو میرے آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گئے اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ، یا اللہ، میں بے گناہ ہوں۔ میں سجدے میں گڑ گڑا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ میرے آنسو جے نماز پر گر رہے تھے۔ میں بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے اس آزمائش سے بچا لے۔ میں تیری پناہ میں آئی ہوں۔ میں لگاتار دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسی عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے، تو میری سانس اٹکی، اور پھر میں نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس کیا تو میرے پورے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ میں سمجھی یہ باہر نکل آئے گا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اپنے بالکل قریب ایک باروب چہرے والے مرد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈورے دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹی۔ وہ لمبا تڑنگا مرد تھا، تقریباً 40 سال کی عمر کا، مضبوط ہٹا کٹا۔ اس کی شرٹ کا گربان کھلا تھا اور گلے میں سونے کی موٹی چین جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرا جیسا ایسے لے رہی تھیں جیسے مجھے چبا ڈالیں گی۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آواز چیخ رہی تھی اور مجھ میں یہ سب تکنے کی سکت نہ تھی۔ میں کیا اب اس مرحلے سے بھی گزاری جاؤں گی؟ اب یہ کیسی آزمائش ہے؟ نہیں نہیں، یا اللہ! میرے لبوں سے یہ جملے ٹوٹ کر خود ہی نکلنے لگے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے منتخب کیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتا تھا، جس کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری مدد فرما۔ میری آواز خوف اور عجز سے بھری ہوئی تھی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس مرد کا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹ گیا۔ میں نے یکدم آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ شخص مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت اتری تھی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے کوئی عجیب مخلوق دیکھ رہا ہو، اور پھر وہ مجھ سے اور دور ہٹا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہی۔ میری آنکھیں اس پر تھیں لیکن میرا دل اللہ کو پکار رہا تھا۔ کیا میری دعا سن لی گئی تھی؟ کیا اللہ نے مجھے بچا لیا تھا؟
مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، آیا میری جان بخشی جائے گی یا پھر اس کے آگے مجھ سے کچھ سوچا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ میں ابھی بھی اس کی دسترس میں تھی۔ وہ مرد صوفے پر بیٹھا مجھے گور رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، غصہ تھا، مگر کنفیوژن بھی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی گھڑی اتاری اور میری طرف دیکھ کر تنزیہ آواز میں بولا، تم عورتیں روتی کمال کی ہو، مگر مچ کے آنسو بہانا کوئی تم سے سیکھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیا، لیکن میری آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولا، شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے یار کے ساتھ رنگریلیاں مناتے ہوئے اللہ یاد نہیں آیا؟ اب بڑی نیک پروین بن رہی ہو۔ اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر کا سارا خوف غصے میں بدل گیا۔ یہ الزام، یہ گھٹیا گندا الزام جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اب دوبارہ اس شخص کی زبان سے سن رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں اور میں پھٹ پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہی جو تمہارے کیس میں لکھا ہے، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ نامناسب تعلقات، اور پھر جب پکڑی گئی تو اسی کزن کو قتل کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں اچانک کھڑی ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ اس نے سگریٹ کا دھواں اڑا کر میری طرف دیکھا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، لیکن میں واقعی بے قصور ہوں، میں نے زور سے کہا۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ یہ سب میرے شوہر کی سازش ہے۔ اس نے میرے سے یہ سب کیا۔ میرا گلا رند گیا، لیکن میں نے جلد ہی خود پر کنٹرول کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں رو کر اس شخص کے سامنے خود کو کمزور ثابت کروں، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ روتی ہوئی عورتیں مگر مچ کے آنسو بہاتی ہیں۔ اچھا تو سچ کیا ہے؟ اس نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چل بولنا شروع کر دے، دیکھتے ہیں تمہاری کہانی میں کتنا دم ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں پونچھی اور بولنا شروع کیا۔ میرا نام کومل ہے، میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری آواز کہاں پر ہی تھی۔ پہلے ابو گزرے، دل کا دورہ پڑا تھا، اس کے 6 ماہ بعد امی بھی چل بسیں۔ وہ ابو کی جدائی برداشت نہیں کر سکی، میں رو گئی۔ ان یادوں نے میرے دل کو پھر سے چیر دیا۔ امی کے نام ایک مکان تھا شہر کے اچھے علاقے میں، ابو نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا تھا۔ امی نے مرنے سے پہلے وہ مکان میرے نام کر دیا تھا، قانونی طور پر اب وہ میری ملکیت تھا۔ انسپکٹر خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ امی کو میری شادی کی فکر تھی، میں اکلوتی تھی، کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ انہوں نے جلد میری شادی جہانگیر سے کروا دی۔ جہانگیر کے نام پر میرا لہجہ کڑوا سا ہو گیا۔ جہانگیر ہمارے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ امی نے سوچا کہ وہ میرا خیال رکھے گا، مگر میں نے گہری سانس لی اور ماضی کے تانے بانے یکجا کرنے لگی۔ تو انسپکٹر ایک دم سے بولا، پھر کیا ہوا؟ شادی کا فوراً بعد امی گزر گئیں، اور امی کے جانے کی دیر تھی کہ جہانگیر کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ باہر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا۔ اذیت سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اکثر رات گئے گھر آتا شراب پی کر، اور کبھی کبھی تو وہ عورتوں کو گھر بھی لے آتا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کہا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کہا، بہت بار کہا۔ میری آواز بھیگ گئی۔ ہر بار جھگڑا ہوتا، وہ مجھے مارتا، گالیاں دیتا، کہتا یہ اس کی مرضی ہے، میں کون ہوتی ہوں اسے روکنے والی؟ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ اور پھر اس نے میرے مکان کی مانگ کی۔ وہ چاہتا تھا مکان اس کے نام کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ انسپکٹر نے پوچھا۔ کیونکہ وہ مکان میری امی کی آخری نشانی تھا، وہ میرے والدین کی محنت کی کمائی تھا، اور میں جانتی تھی کہ جہانگیر اسے بیچ کر پیسے برباد کر دے گا، جوئے میں، شراب میں، عورتوں پر۔ تو تم نے انکار کر دیا؟ انسپکٹر نے کہا، ہاں۔ اور اسی وقت سے اس کا رویہ اور بھی خراب ہو گیا، اور وہ مجھے مارنے لگا۔ روز جھگڑے ہونے لگے۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی کہ اگر مکان نہیں دیا تو وہ مجھے برباد کر دے گا۔ میں بولتے بولتے رک گئی۔ اگلا حصہ بتانا سب سے مشکل تھا۔ بات کرتے کرتے میری سانس چڑھ گئی اور میں خاموش ہو گئی۔ انسپکٹر نے بے چینی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میرا ایک کزن تھا احمد، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہی ایک تھا جو کبھی کبھی میرا حال پوچھنے آ جاتا تھا۔ تم پسند کرتی تھی اسے؟ انسپکٹر نے شکی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے فوراً کہا، وہ بس میرا بھائی جیسا تھا۔ امی کی موت کے بعد وہ کبھی کبھی آتا، میرا حال پوچھتا، کچھ پیسے دے جاتا اگر ضرورت ہو، بس اتنا۔ انسپکٹر نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ جہانگیر کو اس کا آنا برا لگتا تھا تو اس نے آنا ہی چھوڑ دیا، مگر جہانگیر کو پھر بھی قرار نہ آیا۔ کیسے؟ انسپکٹر نے دلچسپی سے پوچھا، مگر وہ تھوڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ چند دن پہلے کی بات ہے۔ میری آواز بھر گئی، میں بہت بیمار تھی، بے ہوش ہو گئی۔ میری ہمسایہ نے جہانگیر کو فون کرنے کی کوشش کی کہ جب رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے احمد کو بلا لیا، وہی مجھے ہاسپٹل لے کر گیا۔ میں ایک ہفتہ ہاسپٹل میں داخل رہی، لیکن جہانگیر کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ہاسپٹل آ کر مجھے دیکھ لیتا کہ آیا میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ احمد ہی نے ہاسٹلز کے سارے واجبات ادا کیے اور مجھے لے کر گھر پہنچا۔ میں رکی یادیں میرے دل کو چھلنی کر رہی تھیں، اور تبھی جہانگیر اچانک گھر آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ نازیہ بھی تھی۔ جہانگیر نے احمد کو دیکھا تو فوراً آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے احمد سے جھگڑا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ تم میری بیوی کے پاس کیوں آتے ہو؟
تمہاری کیا نیت ہے؟ احمد نے اسے بتایا کہ کومل کو ہاسپٹل سے لے کر آ رہا ہوں، جو کہ اصل میں تمہارا فرض ہے۔ تم نے اپنے فرض سے کوتاہی کی۔ اگر تم اس کے پاس ہوتے تو مجھے یہاں پر آنے کی نوبت بھی نہ پڑتی۔ جہانگیر نے جب احمد کی یہ باتیں سنی تو اسے غصہ آ گیا اور پھر جہانگیر نے میرے سامنے احمد کو قتل کر دیا۔ میں ہکلاتے ہوئے بولی تو انسپکٹر کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت ابھری۔ میں چیخ رہی تھی، روک رہی تھی، لیکن نادیہ نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ احمد کا خون ہر طرف تھا، وہ چیخ رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ اور پھر جہانگیر نے پولیس کو بلا کر کہا کہ میرا احمد کے ساتھ غلط تعلق تھا اور میں اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا، جس پر لڑائی ہوئی اور پھر میں نے دھوکے سے احمد کو گھر بلا کر قتل کر ڈالا۔ پولیس نے اس کی بات مان لی، نادیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ دونوں نے مل کر جھوٹی گواہی دی اور اب میں یہاں ہوں۔ تو گویا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا؟ نہیں، میں نے بے بسی سے کہا۔ انسپکٹر نے اپنی سگریٹ بجھا دی اور آگے جھک کر مجھے دیکھا۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں یہ سب یقین کر لوں؟ اس نے طنز سے کہا۔ بغیر کسی ثبوت کے یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اپنی اذیت بھری زندگی کو پھر سے دہرانا میرے لیے قطعاً نہیں تھا، لیکن میں اس امید پر یہ باتیں دوبارہ سے دہرا رہی تھی کہ شاید کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو۔ مگر سامنے بیٹھا انسپکٹر انتہائی آرام سے مجھے ہی جھٹلا گیا۔ اسے میری کسی بات کا بھی یقین نہیں آیا تو میرا دل پھٹ گیا۔ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ بی قانون آنسو دے کر فیصلہ نہیں کرتا، قانون ثبوت مانگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو میں ایک دم اس کی بات سن کر چیخ پڑی۔ اگر میرے پاس ثبوت ہوتا تو کیا میں یہاں ہوتی؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں وکیل کر سکوں۔ میں فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھ پر کوئی یقین نہیں کر رہا، میں یہی مر جاؤں گی اسی جیل میں۔ لیکن اگر تم جھوٹی ہوئی تو انسپکٹر کی بات سن کر میں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مجھے سزا دیں، وہ سزا جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ میں آنکھیں بند کر کے اسے اپنا نصیب سمجھ لوں گی، لیکن خدا را میری بات پر یقین کرے۔ میرا شوہر بہت ہی چال باز انسان ہے، وہ مجھے سزا دلوانے میں ایڑی چوڑی کا زور لگائے گا۔ انسپکٹر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پلیز، میں نے ہاتھ جوڑے، اگر مجھ پر یقین نہیں کرتے تو کم از کم تحقیق تو کریں۔ جہانگیر کو پکڑیں، اس سے پوچھیں، نازیہ سے پوچھیں، میرے پڑوسیوں سے پوچھیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ پلیز مجھے انصاف دیں۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ سنجیدہ اور بردبار سا آدمی اپنی آخری امید لگ رہا تھا۔ انسپکٹر میری بات سننے کے بعد کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں بھی پڑی ہوئی تھیں اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری بات پر یقین کرے گا یا نہیں۔ اچانک وہ رک گیا اور میری طرف دیکھا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک بے قصور عورت کو جیل میں ڈالنا اور اس کی جائیداد ہتھیانا۔ مجھے تمہاری باتوں میں سچائی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں مظلوم ہوں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ میں بے بسی سے بولی۔ انسپکٹر نے فوری طور پر اپنے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور میرے کیس کی دوبارہ تفتیش کی اجازت مانگی۔ اس کی سنجیدگی اور عزم نے مجھے امید کی ایک کرن دکھائی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے میرے شوہر جہانگیر پر خفیہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے قابل اعتماد مخبروں کو لگا دیا جو جہانگیر کی ہر حرکت پر نظر رکھتے۔ 3 دن کی مسلسل نگرانی کے بعد کچھ انتہائی مشکوک معاملات سامنے آئے۔ جہانگیر نے میرے مکان پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان عورت اکثر اس کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔ مخبروں نے بتایا کہ یہ عورت اس کی گرل فرینڈ ہے اور وہ ساتھ رہتے ہیں۔ انسپکٹر کو یہ سب بہت مشکوک لگا۔ انسپکٹر نے میرے کزن کے قتل کے معاملے کو دوبارہ تحقیق شروع کی۔ اس نے پولیس فائلوں کا بغور مطالعہ کیا اور جان گیا کہ ابتدائی تفتیش بہت سطحی نوعیت کی ہے۔ کئی اہم سوالات کے جوابات نہیں تھے۔ قتل کی جگہ پر ملنے والے شواہد کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ انسپکٹر نے فرانزک ٹیم کو دوبارہ شواہد کی جانچ پڑتال کرنے کا کہا۔ نئی تفتیش سے چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ جائے وقوع سے ملنے والے فنگر پرنٹس میرے نہیں بلکہ جہانگیر کے تھے۔ قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار پر بھی جہانگیر کے نشانات ملے۔ اس کے علاوہ ایک پڑوسی نے بیان دیا کہ اس نے اس رات جہانگیر کو میرے کزن کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب شواہد میرے بے قصور ہونے کی واضح دلیل تھے۔ انسپکٹر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جہانگیر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس ٹیم میرے گھر پہنچی تو جہانگیر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب جہانگیر کو تھانے لایا گیا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی ساری کاستانیاں کھل جائیں گی۔ تھانے میں جہانگیر کو حراست میں لیا گیا اور اس کی گرل فرینڈ نازیہ کو الگ کمرے میں رکھا گیا۔ انسپکٹر نے پہلے نازیہ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا اور شواہد سامنے رکھے گئے
تو اس کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے اور وہ کانپنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جہانگیر کا منصوبہ تھا، نازیہ چیخ کر بولی۔ اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، وہ کومل کا مکان ہتھیانا چاہتا تھا، اس نے کومل کے کزن کو قتل کیا اور الزام کومل پر لگا دیا۔ نازیہ کے بیان کے بعد انسپکٹر نے جہانگیر سے سخت پوچھ گچھ کی۔ جب اسے بتایا گیا کہ نازیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے اور تمام شواہد اس کے خلاف ہیں تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے کافی دیر تک انکار کیا، لیکن جب شواہد اور نازیہ کے بیان کو ساتھ سامنے رکھا گیا تو بالآخر وہ ٹوٹ گیا۔ جہانگیر نے اپنا جرم قبول کیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے کومل کے کزن احمد کو قتل کیا تھا اور الزام کومل پر لگایا تھا تاکہ اس کا مکان ہتھیا لے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے پولیس والوں کو رشوت دی تھی تاکہ وہ صحیح تفتیش نہ کریں۔ اس کا مکمل اعتراف ریکارڈ کر لیا گیا۔ انسپکٹر نے فوری طور پر میری رہائی کا حکم جاری کروایا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ میں آزاد ہوں تو میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جیل کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ باہر انسپکٹر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ کومل، میں نے تمہارا مکان واپس دلوا دیا ہے۔ جہانگیر اب سزا سے نہیں بچ سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ میں شکر گزاری سے بولی۔ کچھ دن بعد انسپکٹر میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کومل، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم ایک نیک اور معصوم لڑکی ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے میری مدد کی تھی، مجھے انصاف دلایا تھا، لیکن جیل میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے ذہن میں تھا۔ وہ مظلوم عورتیں جو اس جیل میں حوث کا نشانہ بنتی تھیں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے عزم کے ساتھ کہا، کیا شرط؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جیل میں جو مظلوم عورتیں ہیں اور جن کے جسموں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، آپ وعدہ کریں کہ اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ کیا یہ تمہاری شرط ہے؟ اسے شرط ہی سمجھیے، مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ میری یہ شرط مان لیتے ہیں تو میں آپ سے ابھی نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ انسپکٹر نے میری پرعزم آنکھوں میں دیکھا۔ وعدہ رہا کومل، میں آئندہ کسی نامحرم لڑکی کو نہیں ہاتھ لگاؤں گا۔ عیاشی کی جونجی جیل میں نے بنا رکھی تھی وہ اب سے بند ہو جائے گی۔ میں نے جہانگیر سے طلاق لے لی اور عدت کے دن گزار کر میں نے انسپکٹر جمال سے نکاح کر لیا۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہوا۔ جمال نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اللہ نے جمال کے دل میں میری اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اب کسی بھی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کو اس طرح بدل دیا تھا کہ وہ جمال جو پینے پلابے سے باز نہیں آتے تھے اب ہر طرح کے نشے کو چھوڑ چکے تھے۔ 5 وقت کا نماز پڑھتے اور ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ تم اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہو، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اس دلدل میں دھستا چلا جاتا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر جمال نہ ہوتے تو شاید میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پاتی۔ یقیناً ہم دونوں کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ان کا ملن زمین پر ہوتا ہے۔ میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، ایک ایسی زندگی جو عزت اور انصاف پر مبنی تھی۔ میرا سفر درد سے شروع ہوا تھا لیکن خوشیوں پر ختم ہوا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسے سبقوں میں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔